दुआ की ताकत तारुफ दुआ इंसान की रूह का सांस है। ये वो ज़बान है जिससे बंदा अपने खालिक से बराह रास्त राब्ता करता है, अपनी कमज़ोरी, उम्मीद, शुक्र, खौफ और चाहतें इसके सामने रखता है। दुनिया की तरक्की और फ़वाइद के बावजूद इंसान आज भी बेशुमार मसाइल, फ़िक्री उलझनों और जज्बाती तशवीशों से दोचार है। ऐसे में दुआ वो अमल है जो इंसान को अंदरूनी सुकून, ताकत, इरादी और हौसला अता करती है। यह मज़मून दुआ की तारीफ़, उसकी हकीकत, इसके नफ्सियाती, समाजी और रूहानी असरात, दुआ के आदाब और आम गलत फहमियों का अहाता करेगा। नीज़ अमली तौर पर ज़िंदगी में इसे किस तरह अपनाया जाए, इसके आसान तरीक़े भी पेश किए जाएंगे। दुआ क्या है? एक जामे तारीफ़। दुआ का लुग़वी मतलब मांगना, पुकारना और इल्तिजा करना है, लेकिन अमली मानों में दुआ महज़ ज़बान की हरकत है। ये दिल की कैफियत ही दुआ में बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक़, इक़रार, आजिज़ी और मोमिनीन का अपने ज़ाहिर व बातिन से खुलूस का इजहार शामिल होता है। दुआ कभी अकाउंट्स की फहरिस्त जैसी नहीं होनी चाहिए कि बस चीज़ें मांगें और ख़त्म हो जाएं। इसका असल मकसद खुदा के करीब होना, अपने अमाल का मुहासबा और दिल की पाकीज़गी है। दीनी और रूहानी नुक्ताए नज़र इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत समेत मुख्तलिफ आसमानी मज़ाहिब में दुआ को खुसूसी मकाम हासिल है। इस्लाम में दुआ की फजीलत बारहा ऐन मुक़द्दस और अहादीस में बयान हुई है। दुआ अल्लाह की रूलिंग में रहनुमाई मांगने, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने और रिज़्क़ और सेहत के लिए इल्तिजा करने का ज़रिया है। रूहानियत में भी दुआ को अंदरूनी पाकीज़गी और क़ल्बी तवज्जो का ज़रिया समझा जाता है। दिमागी तंजीम बल्कि दिल की तब्दीली अव्वल है और दुआ इस तब्दीली की सबसे सीधी राह है। दुआ के नफ्सियाती असरात। नफ्सियात में भी दुआ के कई मुस्बत नताइज देखिए गए हैं। जब इंसान दुआ करता है तो वो अपनी तकलीफ और ख्वाहिश को लफ्ज़ी या क़ल्बी तौर पर बयान करता है। इस अमल से दबाव कम होता है। दुआ इंसान को उम्मीद देती है। उम्मीद ज़हनी सेहत के लिए कलीदी जुज़ है। दुआ के नतीजे में इज़्तिराब, एंग्ज़ायटी और अफसरदगी के कुछ पहलुओं में कमी आती है, क्योंकि दुआ बंदे को कंट्रोल का एहसास देती है। चाहे हालात मुश्किल हो, बंदा जानता है कि इसने अपने रब से राब्ता कायम रखा है। बरहा दुआ सोच को मुनज़्ज़म करती है। जब हम दिल से मांगते हैं, हम दरअसल अपनी तरजीहात वाज़े करते हैं। मालूम होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए वाकई अहम हैं। इस फ़िक्री शफाफियत से अमली फैसलों में मदद मिलती है। दुआ के समाजी असरात। दुआ फ़र्दी अमल होने के साथ साथ इज्तिमाई भी हो सकती है। मिशत का इबादतें और इज्तिमाई दुआएं जमात में इत्तेहाद और इत्तेफाक को मजबूत करती हैं। जब लोग एक साथ किसी के लिए दुआ करते हैं तो एक दूसरे के लिए हमदर्दी और खैरख्वाही का इजहार होता है। ये समाजी बंधन को गहराई देता है। इस तरह कम्युनिटी में ताउन, कनेक्टिविटी और बाहमी एतमाद बढ़ता है। मजीद ये कि इज्तिमाई दुआ लोगों को जिम्मेदारी और खदशात बांटने की आदत देती है। मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना, माली अमानवी हिमायत करना, ये सब दुआ के समाजी असरात की बदौलत मुमकिन होता है। दुआ और अमल तज़ाद तकमील। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुआ महज बैठ कर मांगने का नाम है और उससे अमल की अहमियत कम हो जाती है। ये एक गलत फहमी है। दुआ और अमली कोशिश आपस में मुतज़ाद नहीं बल्कि तुकमल अमल है। दुआ इंसान को उम्मीद और हिम्मत देती है, जबकि अमल वो रास्ता है जो इस उम्मीद को हकीकत में बदलता है। नबियों की सीरत में हमें बारहा देखा गया कि वो दुआ करते थे और फिर पूरी कुव्वत के साथ अमल करते थे। दुआ इंसान को थकावट से निजात दिलाती है, जबकि अमल मकसद को हासिल करने का ज़रिया है। दाल आके आदाब। दुआ का सही आदाब अपनाना उसके असर को बढ़ाता है। एक, खुलूस दिल। दुआ में सबसे अहम खुलूस है। जब दुआ खुलूस से हो तो वो दिल तक जाती है। 2, इस्तिग़फ़ार से आगाज़। अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग कर दुआ का आगाज़ करना दिल को हल्का करता है। 3, हम्द व सना। अल्लाह की तारीफ़ व सना के साथ दुआ शुरू करना शुक्र और आजिज़ी की अलामत है। 4, इदाब अदब। दुआ के दौरान आजिज़ी और अदब का इजहार ज़रूरी है। बुलंद आवाज़ बेअदबी से बची। 5, दुआ में मुस्तकिल मिजाजी रखना चाहिए। बार बार मांगना और साबित कदमी दिखाना रूहानी ताल्लुक़ को मजबूत करता है। 6, मरहला वार मांगना। अल्लाह से छोटी बड़ी दोनों चीज़ें मांगें, लेकिन सबसे पहले आखिरत की भलाई और हिदायत मांगें। गलत फहमियाँ। कुछ आम गलत फहमियाँ हैं जो लोगों को दुआ से दूर कर देती हैं। दुआ का फ़ौरन मंजूर होना। बाज़ लोग तवक्को रखते हैं कि दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। हकीकत यह है कि अल्लाह की मशीयत, हिकमत और वक्त का इल्म इंसान को नहीं होता। दुआ का मंजूर होना अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है। दुआ का नताइज पर काबू पाना। दुआ नताइज को तब्दील कर सकती है, मगर ये किसी कुदरती कानून की तरह अमल नहीं करती। दुआ के ज़रिए इंसान के दिल बदलते हैं।
حالات میں تبدیلی آتی ہے، اللہ کسی اور صورت میں بہترین نتیجہ بخشتا ہے، صرف مانگنا۔ دعا کو محض مادی چیزیں مانگنا سمجھنا درست نہیں، دعا میں روحانی ترقی، اخلاقی بہتری اور ہدایت کی بھی جگہ ہے۔ دعا کا عملی اطلاق ہر مسئلے کے لیے ایک نسخہ ہے۔ مشکلات و پریشانیاں: جب انسان مصائب میں مبتلا ہو تو دعا صبر، ہمت اور حکمت دیتی ہی دعا کے ساتھ عملی اقدامات بھی کریں، مدد طلب کریں، مشورہ لیں اور مناسب اقدامات اٹھائیں۔ دو تعلقات اور خاندانی امور: دعا انسان کو صبر، رحم و کرم اور فہم عطا کرتی ہے، ایسے رویوں سے رشتوں میں بہتری آتی۔ ہبام: دعا سے رشتوں میں یکجہتی بڑھتی ہے۔ تین مال و روزگار: دعا رزق میں برکت، محنت میں کامیابی اور دل میں شکر پیدا کرتی ہے۔ دعا کے ساتھ محنت، منصوبہ بندی اور صبر کو بھی اپنائیں۔ چار روحانی اصلاح: تنظیم، وقت، نماز، تلاوت اور دعا مل کر انسان کے باطنی حالات بدل دیتے ہیں۔ یہ عمل آدمی کو گناہوں سے دور رکھتا ہے اور نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ دعا اور تقدیر کا مسئلہ: کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو دعا کا فکری مقام کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ تقدیر اور دعا دونوں ساتھ ساتھ چلتے آؤ۔ ہم جو کچھ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ ہماری کوشش اور دعا کے امتزاج سے بہتر بنتا ہے۔ دعا تقدیر کو تبدیل کرنے کا سدھا ذریعہ نہیں، مگر اللہ اپنے بندوں کی دعا کے ذریعے رحمت نازل کرتا ہے، اور بعض اوقات تقدیر کے بدلنے کا مراد یہی ہوتا ہے کہ بندہ دعا کر رہا ہوتا ہے، یعنی دعا اور تقدیر میں تضاد نہیں بلکہ باہمی ربط ہے۔ دعا کے ثبوت: تجربی و تاریخی: تاریخ اور زندگی کے تجربات میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں دعا نے انسانوں کی قسمت بدل دی۔ یہ واقعات صرف مذہبی قصے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں بھی لوگوں کے تجربات میں ملتے ہیں۔ کسی مشکل وقت میں معجزانہ راہ نکل آنا، مریض کی شفایابی، کسی بندے کے دل میں اچانک ہمت آ جانا، یہ سب دعا کے اثرات کے عملی مظاہرے ہیں۔ اس کے علاوہ سائنسی مطالعے نے بھی دکھایا ہے کہ امید اور ایمان انسانوں کی بحالی، ریکاوری میں معاون ثابت ہوتے ہیں، اور دعا اسی امید و ایمان کو تقویت دیتی ہے۔ دعا کے مختلف اقسام: رشِ دعا: ذاتی مؤثر: یہ وہ دعا ہے جو دل سے مخصوص الفاظ کے بغیر کی جائے۔ منہج دعا: قواعد کے ساتھ مخصوص اذکار، مخصوص وقت، مخصوص حالات میں کی جانے والی دعائیں۔ اجتماعی دعا: جماعت میں کی جانے والی دعائیں۔ اجتماعی محفلوں میں افراد کی مشترکہ ہمدردی کا اظہار، ہر قسم کی دعا کا اپنا حسن اور مقام ہے۔ ذاتی دعا دل کی سچائی کو بڑھاتی ہے، مخصوص اذکار انسان کو روحانی نظم سکھاتے ہیں، اور اجتماعی دعا کمیونٹی کو مضبوط کرتی ہی دعا میں ثابت قدمی کا کردار۔ ایک بہترین مثال یہ ہے کہ انسان دعا کرے اور پھر ثابت مزاجی سے عمل کرے۔ دعا سے دل مضبوط ہوتا ہے اور مستقل مزاجی سے اعمال میں تسلسل آتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ چند دن دعا کریں اور پھر ترک کر دیں، ان کے پاس وہ روحانی طاقت نہیں آتی جس سے حالات بدل سکیں۔ دعا کا حقیقی مقصد: دعا کا حقیقی مقصد مانگنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ وہ رشتہ قائم کرنا ہے جو انسان کو بہتر بنائے۔ دعا انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، امید دیتی ہے اور اسے اپنی ترجیحات واضح کرنے میں مدد دیتی ہے۔ دعا اور عمل ایک دوسرے کے ہم قدم ہیں۔ دعا دل اور روح کی قوت دیتی ہے، جبکہ عمل اس قوت کو دنیا میں متحرک کرتا ہے۔ عمل تجاویز: روزمرہ زندگی میں دعا کو مضبوط بنانے کے آسان طریقے: ایک روزانہ مخصوص وقت: روزانہ کسی مخصوص وقت پر خاموشی میں بیٹھ کر دل کی بات کریں۔ دو شکر گزاری کے ساتھ آغاز: ہر دعا کے آغاز میں دو یا تین چیزوں کا شکر ادا کریں، یہ دل کو مثبت موڈ میں لاتا ہے۔ تین خلوص سے مانگیں: اپنی دعا میں سچائی اور خلوص کو برقرار رکھ۔ چار مختصر اور واضح مانگیں: طویل فہرست کی بجائے مختصر مگر واضح درخواستیں رکھیں۔ پانچ عملی منصوبہ: دعا کے ساتھ ہر مانگ کے لیے ایک عملی قدم بھی بنائیں، مثال کے طور پر رزق کے لیے محنت کے نئے ذرائع تلاش کریں۔ چھ دعا نوٹ کریں: اپنی دعاؤں اور ان کے ممکنہ جواب کو لکھ کر رکھیں، اس سے آپ بعد میں شواہد دیکھ سکیں گے کہ کس طرح حالات بدلیں۔ خلاصہ: دعا ایک طاقتور روحانی عمل ہے جو انسان کو اندرونی سکون کی حکمت عطا کرتی ہے۔ یہ فردی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر اثر انداز ہوتی ہے، نفسیاتی دباؤ کم کرتی ہے اور سماجی رشتوں کو مضبوط کرتی ہے۔ دعا کا اصل مقصد محض مانگنا نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ حقیقی رشتہ استوار کرنا ہے۔ دعا اور عمل دونوں ساتھ چلیں تو زندگی میں حقیقی تبدیلی ممکن ہے۔ دعا کی طاقت کو جاننے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود دعوت عمل بنے، خلوص کے ساتھ دعا کرے، مستقل مزاجی دکھائے، عمل کرے اور حالات کو اللہ کی حکمت کے حوالے کر دے۔ یہی وہ راہ ہے جس سے انسان اپنی ذاتی، سماجی اور روحانی زندگی میں حقیقی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ مضمون
تقریباً الفاظ پر مشتمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسی مضمون کو مزید مختصر خلاصے ویڈیو اسکرپٹ یوٹیوب کے لیے 10 نکاتی شارٹ ویڈیو میں تبدیل کروں۔ دعا کی طاقت۔ تعارف۔ دعا انسان کے ایمان اور آرزوؤں کا وہ سفیر ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے۔ دعا صرف ضرورتوں کی فہرست نہیں بلکہ بندے اور خالق کے درمیان ایک گہرا رابطہ، اعتمادی کامل اور تسلیم قلبی کا اظہار ہے۔ ہر مذہبی روایت میں دعا کو خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ سے مانگنے اسے یاد رکھنے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی تاکید بارہا آئی ہے۔ اس مضمون کا مقصد دعا کی حیثیت، اس کے نفسیاتی اور روحانی اثرات، معاشرتی فوائد اور عملی کردار پر روشنی ڈالنا ہے۔ دعا کا مفہوم اور اہمیت۔ دعا لغوی طور پر عرض کرنا، مانگنا، پکارتے ہوئے بلانا کے معنی رکھتی ہے۔ شرعی لحاظ سے دعا وہ کلمات اور افعال ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے اندر کے جذبات اور حاجات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ دعا کا بنیادی جذبہ یہ ہے کہ انسان خود کو محدود اور اللہ کو قادر مطلق سمجھتا ہے۔ دعا میں عاجزی، شکر، استغفار اور امید سب کا امتزاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کو ایمان کا ستون کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی نے تمہیں سانتا اور دیکھتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کا یہ تصور بندے کو تسکین دیتا ہے۔ نوٹ: یہاں قرآن کا مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ مکمل آیتوں کے لیے روایتی تلاوت ملاحظہ کریں۔ دعا کا روحانی اثر۔ دعا انسان کی روح کو تازگی دیتی ہے۔ جب کوئی انسان اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے رکھتا ہے تو دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، تناؤ اور اضطراب کم ہوتا ہے۔ نفسیاتی مطالعات سے معلوم ہوا ہے کہ مذہبی عبادات بشمول دعا لوگوں میں پرسکونی، امید اور خود اعتمادی بڑھاتی ہیں۔ اگرچہ ہم یہاں سائنسی حوالہ جات کی تفصیل میں نہیں جا رہے، مگر تجرباتی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ دعا کرنے سے دماغ میں مثبت تبدیلیاں آتی اور روحانی سطح پر دعا انسان کو قناعت سکھاتی ہے۔ جب بندہ تسلیم کرتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے تو وہ لالچ اور حرص سے دور ہوتا ہے۔ دعا میں شکر گزاری کا پہلو بھی شامل ہوتا ہے۔ شکریہ کے الفاظ انسان کے دل کو خوش کرتے ہیں اور اسے نعمتوں کا شکر گزار بناتے ہیں۔ دعا کا معاشرتی کردار۔ دعا کا فردی فائدہ تو واضح ہے، مگر اس کا معاشرتی پہلو بھی اہم ہے۔ جب ایک کمیونٹی ایک ساتھ دعا کرتی ہے تو اس میں اتحاد، اخوت اور ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اجتماعی دعائیں، مجلسیں اور محافل ذکر لوگوں کے درمیان ہمدردی اور حمایت کے جذبات کو فروغ دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ دعا کے ذریعے لوگ ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات اور روحانی تعاون کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ سماجی استحکام کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ دعا ہے کہ قبولیت۔ شرعی نقطۂ نظر۔ مسلم عقیدے کے مطابق دعا قبولیت کا معاملہ اللہ کے حکم میں ہے۔ دعا کا قبول ہونا بندے کی نیت، عمل اور اللہ کی حکمت پر منحصر ہوتا ہے۔ بعض دعائیں فوری طور پر قبول ہو جاتی ہیں، کچھ میں تاخیر ہوتی ہے اور کچھ کی جگہ اللہ بہتر چیز عطا کر دیتا ہے۔ ہمیں اس حقیقت سے بھی واقف ہونا چاہیے کہ ہر دعا کا جواب ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم تصور کرتے ہیں۔ اللہ کی حکمت ہمارے مفادات سے بلند ہوتی ہے۔ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی دعا ایمان رکھنے والے کو قوت و امید دیتی ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ دعا انسان کو فیصلوں میں ہمت دیتی ہے اور مشکل حالات میں ثابت قدم رکھتی ہے۔ دعا کرنے کے آداب۔ دعا کے بعض آداب ہیں جن کی پابندی کرنے سے دعا کے اثرات مزید بڑھتے ہیں۔ 1. خلوص نیت۔ دعا خالص ہونی چاہیے، یعنی بندہ خالصتاً اللہ کے لیے مانگے، نہ کہ دکھاوا لوگوں کی نظر میں اچھا نظر آنے کے لیے۔ استغفار سے آغاز۔ دعا سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا بہتر ہے، کیونکہ استغفار انسان کو پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے۔ 3. حمد و ثنا۔ دعا کے آغاز میں اللہ کی تعریف اور اس کے ناموں کا ذکر کرنا مستحب ہے۔ 4. ثبات اور تجزیم۔ دعا بار بار دعا کرنا، مسلسل مانگتے رہنا دین میں مستحب ہے۔ توقع رکھیں کہ اللہ کو بندے کی مستقل کوشش پسند ہے۔ 5. نیک ارادے اور حلال حصول۔ دعا میں وہ چیز مانگیں جو شرع جائز ہو اور جس کے حصول کے لیے آپ خود کوشش بھی کریں۔ دعا کے عملی طریقے۔ دعا کے لیے کوئی مخصوص الفاظ کا لازمی ہونا شرط نہیں، البتہ ہمیں نبی رحمت سیرت سے سیکھا ہوا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد سجدے میں، اذان و اقامت کے موقع پر اور تہجد میں دعا کا وقت بہت مبارک سمجھا گیا ہے۔ رات کے 8ویں پہر کا وقت، تہجد کا وقت خاص طور پر مؤثر مانا جاتا ہے۔ نیز جمعہ کے دن کی آخری سے پہر میں بھی دعا قبول ہونے کی امید ہوتی ہے، البتہ یہ بات واضح رہے کہ دعا ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ دعا میں صبر و شکر دونوں ضروری
ہے اگر آپ کی دعا فوراً قبول نہ ہو تو مایوس نہ ہو بلکہ اللہ کے فیصلے پر رضامند رہیں۔ مشکلات اور آزمائشیں۔ دعا کا کردار انسانی زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہے۔ اکثر لوگ مشکل وقت میں دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دعا نہ صرف مشکل گھڑی میں سہارے کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ اسے انسانی قوت برداشت بڑھانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ بندہ دعا کے ذریعے اللہ سے رشتہ مضبوط کرتا ہے تو اسے یہ قوت ملتی ہے کہ وہ مشکلات کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر سکے۔ بعض اوقات دعا کے ذریعے انسان کو اندرونی اطمینان ملتا ہے جو کہ بیرونی مسائل کو حل کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ دعا کے ذریعے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور بندہ بہتر فیصلے کرنے کے قابل بن جاتا ہے۔ دعا اور تقدیر۔ قضاء و قدر، تقدیر اور دعا کے درمیان ایک لطیف توازن موجود ہے۔ اسلام نقطۂ نظر کے مطابق ہر چیز اللہ کی تقدیر میں ہے مگر اسی کے اندر دعا کی جگہ اور اہمیت بھی تسلیم کی گئی ہے۔ دعا تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ نہیں مگر اللہ کی مشیت میں تبدیلی کے امکانات ہر وقت موجود ہوتے آؤ۔ بہت سی روایات میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کے سنجیدہ پہلوؤں میں بھی نرمی پیدا کر سکتی ہے۔ یہاں ایک عملی مثال مفید ہوگی۔ فرض کریں کسی شخص کا امتحان قریب ہے اور وہ شدت محنت کے ساتھ دعا کرتا ہے۔ اس دعا کے نتیجے میں وہ خود مزید محنت کرے گا، ذہنی سکون حاصل کرے گا اور اس کا نتیجہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دعا انسان کی کوششوں میں برکت ڈال دیتی ہے۔ دعا اور خود احتسابی۔ دعا کا ایک اہم پہلو خود احتسابی ہے۔ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے۔ دعا ہمیں یہ سوچنے پر مائل کرتی ہے کہ ہم نے کن غلطیوں سے منع ہونا ہے اور کن اچھے اعمال کو فروغ دینا ہی۔ دعا کے ذریعے انسان اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے محرک حاصل کرتا ہے۔ خلوص نیت کی صورت میں دعا ایک پلٹنے والا عمل بن جاتی ہے۔ بندہ دعا مانگ کر اپنی عادتوں، رویوں اور افکار کا جائزہ لیتا ہے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ دعا کی مثالیں اور کہانیاں۔ تاریخ اور سورۃ انبیاء میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں جہاں دعا نے معجزانہ طور پر حالات بدل دیے۔ حضرت اونس کی دعا، حضرت اسکرا اور حضرت الفاؤب کی صبرآمیز دعائیں اور رسول اکرم کی مختلف مواقع پر مانگی گئی دعائیں، یہ سب ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ دعا کا تعلق صرف مادی حاجات سے نہیں بلکہ روحانی اور اخلاقی تبدیلی سے بھی ہے۔ یہ قیاس بھی درست ہوگا کہ دعا ایک ایسی ریہرسل ہے جو انسان کو ہر دن اپنے رب کے ساتھ مربوط رکھتی ہے۔ عام غلط فہمیاں۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ دعا صرف بیماری یا پریشانی کے وقت کی جاتی ہے جبکہ دعا کا مقام ہر دم ہے۔ خوشی میں شکر، غم میں تسلیم اور کامیابی میں شکر گزاری۔ دوسری عام غلط فہمی یہ ہے کہ دعا کے صرف لفظی الفاظ ہی اہم ہیں۔ حقیقت میں دل کی حالت، نیت اور عمل زیادہ معنی رکھتے ہیں۔ دعا کو روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا۔ دعا کو روزمرہ کا حصہ بنانے کے لیے چند عملی مشورے مفید رہتے ہیں۔ 1، روزانہ کے مخصوص اوقات مقرر کریں، مثلاً صبح اٹھتے ہی نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے۔ 2، مختصر مگر معنی خیز الفاظ میں دعا کریں، لمبے الفاظ نہ ذہنی دباؤ بڑھائیں۔ 3، شکر کے ساتھ دعاؤں کا آغاز کریں اور ہر چھوٹی بڑی نعمت کا ذکر کریں۔ 4، دوسروں کی خاطر بھی دعا کریں، یہ آپ کے دل کو نرم اور سخاوت میں اضافہ کرے گا۔ 5، دعا کے ساتھ عمل کو جوڑیں، یعنی جو مانگ رہے ہیں اس کے حصول کے لیے عملی قدم اٹنجا۔ دعا دراصل انسان کی امید، تسلیم اور تعلق اللہ کا اظہار ہے۔ یہ نہ صرف روحانی تسکین دیتی ہے بلکہ فردی اور اجتماعی زندگی میں سکون و ہم آہنگی کا باعث بھی بنتی ہے۔ دعا کے آداب اور طریقوں کو سمجھ کر اور خلوص نیت کے ساتھ مانگ کر ہم اپنے اندر اور معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، کبھی فوراً، کبھی تاخیر سے اور کبھی اللہ بہتر صورت میں نواز دیتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ دعا کے عمل کو جاری رکھا جائے، صبر و شکر کے ساتھ، اور ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہا جائے۔ مضمون کو الفاظ کے تقاضے کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اب چاہیں تو میں اس مضمون کو خلاصہ پوائنٹس ویڈیو اسکرپٹ کی شکل میں بھی ترتیب کر دوں گا۔ دعا کی طاقت۔ الفاظ میں جامع مضمون۔ تعارف۔ دعا انسان کے دل کا سب سے خالص اظہار نیاز ہے۔ یہ وہ زبانی اور قلبی گفتگو ہے جو انسان اپنے خالق کے سامنے عاجزی، امید اور عشق کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ دعا محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک روحانی عمل ہے جو دل کو تسکین دیتا ہے، انسان کی روح کو مضبوط بناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو گہرا کرتا ہے۔ اس مضمون میں ہم دعا کی تعریف، معنوی اہمیت، روحانی و نفسیاتی فوائد، مستجاب دعا کے آداب، حقیقی زندگی کی مثالیں اور عملی رہنمائی تفصیل سے بیان کریں گے۔ دعا کی تعریف اور مقام۔ دعا کا لغوی مطلب طلب کرنا
ہے اور شرعی لحاظ سے دعا وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے مولا سے مدد، ہدایت، شکر مغفرت طلب کرے۔ دعا کو اسلام میں بہت بلند مقام حاصل ہے۔ عبادت کا وہ حصہ ہے جس میں لفظ اظہار کے ساتھ ساتھ دل کی کیفیت کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ قرآن و سنت میں دعا کی اہمیت بارہا بیان ہوئی ہے اور نبی کریم نے خود فرمایا کہ دعا ایمان کی روحیات سے واضح ہوتا ہے کہ دعا انسان کہ ایمان کو متحرک اور زندہ رکھتی ہے۔ دعا کا روحانی اور اخلاقی اثر: دعا انسان کے دل کو نرمی دیتی ہے۔ جب کوئی شخص کھل کر اپنے رب کے سامنے اپنی ضرورت بیان کرتا ہے تو اس کے اندر ایک اطمینان جنم لیتا ہے جو دنیا کی چیزوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ دعا عبادت کے دیگر ارکان جیسے نماز، روزہ، ذکر کے ساتھ ایک گہرا رابطہ بناتا ہے۔ یہ بندے کو اپنی کمزوری کا احساس دلاتی ہے اور اسی احساس سے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دعا انسان کے اخلاق کو بہتر کرتی ہے کیونکہ جو بندہ اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھتا ہے، عاجزی سیکھتا ہے، تکبر کم ہوتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی بڑھتی ہے۔ دعا کے نفسیاتی فوائد: سائیکلوجی کے نقطۂ نظر سے بھی دعا کے مثبت اثرات واضح اور واضح ہیں۔ دباؤ کو کم کرتی ہے، امید پیدا کرتی ہے اور فرد کو مشکل حالات میں تحمل سکھاتی ہے۔ جب انسان مسلسل اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ جانتا اور سن رہا ہے تو اس کا اضطراب کم ہوتا ہے اور ذہنی سکون بڑھتا ہے۔ دعا کے عمل میں غور و فکر، تنفس کی ترتیب اور دل کی توجہ شامل ہوتی ہے جو ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں کارگر ثابت ہوتی ہے۔ متعدد مطالعات اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ روحانیت اور مذہبی مشغولیت افراد کی ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہیں۔ دعا اسی روحانی مشغولیت کا اہم حصہ ہے۔ دعا کا سماجی پہلو: دعا صرف فردی عمل نہیں بلکہ اس کا سماجی اثر بھی ہوتا ہے۔ جب ایک کمیونٹی اجتماعی دعا کرتی ہے تو اس میں اخوت، احساس، ذمہ داری اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے لیے ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا شفقت اور محبت کا اظہار ہے۔ یہ رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور ایک دوسرے کی تکلیف میں شریک ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ترغیبی اور حوصلہ افزا دعائیں معاشرے میں انسانیت کے جذبے کو فروغ دیتی ہیں۔ قرآن و حدیث میں دعا کا ثبوت: قرآن مجید میں بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دعا کی ہدایت دی ہے، جیسے کہ وَيَقِلِ رَبُّعَوَامَا أَدَعَوِنْ اِسَتِجْنَبَ لِوَامَا، یعنی اپنا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح بہت سی دعائیں حضور اکرم اور انبیاء علیہم السلام کی زندگی میں ماثور ہیں جنہیں امت کے لیے نمونہ قرار دیا گیا۔ صحابہ کرام اور بزرگان دین کی زندگیوں میں بھی دعا کو مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ وہ ہر مشکل میں اللہ سے رجوع کرتے اور شکر گزاری میں بھی دعا کو شامل رکھتے تھے۔ مستجاب دعا کے آداب: دعا کے مستجاب ہونے کے لیے چند آداب اور شرائط کا خیال رکھنا ضروری سمجھا جاتا ہے جو درج ذیل ہے۔ 1. اخلاص نیت: دعا خالص ہونی چاہیے، یعنی دکھاوے یہ نہ ہے۔ وہ انسان کا دل اسی وقت زیادہ قریب ہوتا ہے جب نیت صاف ہو۔ 2. حلال رزق: بعض روایات میں آیا ہے کہ حلال رزق کی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی دعا کے جواب کا ذریعہ ہے۔ 3. صبر اور استقامت: دعا کا فوراً جواب ملنا ضروری نہیں، بعض اوقات اللہ تاخیر کرتا ہے کیونکہ انسان کے لیے بہتر منصوبہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ صبر دعا کی قبولیت کی دلیل ہے۔ 4. حضور قلب: دعا کے وقت دل کا حاضر ہونا ضروری ہے۔ سر میں خیالوں کا جمنا دعا کی تاثیر کم کر دیتا ہے۔ 5. شروع اور ختم میں حمد و ثنا و درود: دعا کی ابتدا اللہ کی حمد اور ثنا سے اور ختم حضور علیہ السلام پر درود سے کریں تو بہتر ہے۔ 6. حقوق کی ادائیگی: اگر کسی کے حقوق میں رکاوٹ ہے تو اس کا حل تلاش کریں۔ حقوق العباد کا نزع دعاؤں میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ 7. حلال اور جائز چیزوں کی درخواست: دعا میں ایسی چیزیں مانگیں جو شر میں جائز ہوں اور خود کو گمراہ کرنے والی چیزوں سے بچائیں۔ دعا کی مختلف اقسام: دعا کی کئی اقسام ہیں۔ طلب رہنمائی، طلب مغفرت، شکرانہ حاجات، دنیاوی شفاعت وغیرہ۔ ہر قسم کی دعا کا اپنا ایک مقام ہے۔ مثلا مانگنا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، یہ دعا انسان کے اندر سمت کا تعین کرتی ہے۔ مغفرت کی دعا دل کو ہلکا کرتی ہے۔ شکر کی دعا اللہ کی نعمتوں کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے مختلف اسباب: اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے دعا قبول فرماتے ہیں۔ فوراً رضا تاخیر کے بعد بہتر چیز دعا کا بدلہ دوسری دنیا میں۔ بعض اوقات اللہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوں لیکن وہ فوراً سمجھ نہیں پاتا، اس لیے بندے کو چاہیے
کہ وہ دعا کے جواب کو صبر اور حکمت کے ساتھ قبول کرے۔ عملی مثالیں اور قصص اسلامی تاریخ میں ایسے واقعات کم نہیں جہاں دعا نے حیرت انگیز طور پر حالات بدل دیے۔ انبیاء علیہم السلام میں سے ایک روشن مثال حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے، جنہوں نے گہرے دکھ اور مصیبت میں اللہ کی جانب رک کر دعا کی اور اللہ نے انہیں سمندر کے اندھیری گہرائی سے نجات دی۔ اسی طرح صحابہ کرام نے کثیر مسائل میں دعا کو مرکز بنایا اور ان کے حالات بدل گئے۔ بزرگان دین اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی دعا کی طاقت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جہاں اللہ نے بندوں کی سچی التجاؤں پر کرامات دکھائیں، مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کرامات اللہ کے ارادے اور حکمت کے تابع ہیں اور ہر چیز کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہی۔ دعا اور عمل کا ربط دعا اور عمل کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ دعا ایک طرف ہے مگر اس کے ساتھ کوشش، حکمت اور عمل انسانی فطرت ہے۔ اسلام میں دعا کو محض سہارے کے طور پر نہیں بلکہ عمل کے ساتھ جوڑنے کی ہدایت ہے۔ مثال کے طور پر اگر انسان رزق کے لیے دعا کرتا ہے تو اسے محنت و محاسبہ بھی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ وہ راستے بھی کھولتا ہے جن پر انسان اپنے قدم رکھے۔ دعا سے انسان کو ہمت، رہنمائی اور مواقع حاصل ہوتے ہیں، مگر عمل کے بغیر نتائج مکمل نہیں ہوتی۔ روزمرہ زندگی میں دعا کی عملی رہنما صبح و شام کا معمول، نمازوں کے بعد اور صبح و شام کی اذکار میں دعا کو معمول بنائیں۔ یہ مستقل مزاجی روحانی تعلق مضبوط کرتی ہے۔ 2. خلوص کے ساتھ مخصوص الفاظ دعا میں اپنی زبان سے بولیں، کبھی دیگر کی تقلید کے بغیر دل کی بات کریں، مگر رسول کی دعائیں ہی زبان پر لائیں کیونکہ ان میں تاثیر ہے۔ 3. مختصر اور جامع درخواستیں دیری سے کیفیت برقرار رکھنے کے لیے مختصر مگر معنی خیز دعا بہتر ہے، دل کی کیفیت زیادہ اہم ہے۔ 4. دعا لکھنا بعض بار اپنی حاجات لکھ لینی چاہیے تو ذہنی سکون آتا ہے اور دعا منظم بنتی ہے۔ 5. دوسروں کے لیے دعا اپنے ذات کے ساتھ دوسروں کی فلاح بھی مانگے، یہ اخلاص اور محبت کی علامت ہے اور اس میں برکت ہے۔ دعا کی معرف میں گہرائی دعا کا ایک لطیف پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو اللہ کی ذات کے قریب لاتی ہے۔ جب انسان مسلسل دعا کرتا ہے تو وہ ذات اللہ کے صفات مثلا رحم، علم، قدرت کو قریب محسوس کرتا ہے۔ دعا میں بندہ یہ بھی قبول کرتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کی مشیت کا نتیجہ ہے۔ یہ قبولیت انسان کو صبر، شکر اور شکوں سے پاک کر دیتی ہے۔ اس قبولیت ہی میں انسان کا حقیقی سکون ہے۔ یہی دعا کی اصل طاقت ہے۔ دعا کے نتائج امید، سکون اور تبدیلی۔ دعا کا بڑا نتیجہ امید ہے۔ امید ایک ایسی روشنی ہے جو تاریکی میں رہنمائی کرتی ہی دعا انسان کو سکون دیتی ہے اور اندرونی تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ جب دل اللہ سے جڑتا ہے تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے، انسان خود احتسابی کرتا ہے اور بہتری کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ دعا کی بدولت انسان کے فیصلے زیادہ پرامن اور باشعور بن جاتے ہیں۔ خلاصہ اور نتیجہ دعا انسان کی روح کی زبان ہے، وہ اندر کی خاموش چیخ ہے جو صرف اللہ تک پہنچ سکتی ہے۔ دعا کی طاقت محض ظاہری نتائج میں نہیں بلکہ دل کی تبدیلی، امید کی بحالی اور اللہ کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ تاریخی اور دینی شواہد، نفسیاتی فوائد اور عملی تجربات سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دعا ایک مؤثر اور ضروری عمل ہے۔ تاہم دعا کا سچا اثر تبھی ہوتا ہے جب اسے خلوص، عمل اور صبر کے ساتھ کیا جائے۔ دعا انسان کو اپنی کمزوری کا اعتراف سکھاتی ہے اور اسی اعتراف میں اللہ کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ آخری الفاظ یہ ہیں کہ دعا کو زندگی میں مستقل رکھیں، ہر حال میں اللہ سے رجوع کریں، اپنی حاجات کے ساتھ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا اور بہترین دینے والا ہی دعا آپ کے دل کو بدل دے گی اور شاید دنیا آپ کی دعا کے جواب میں آپ کو وہ راستہ دے دے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو۔ اسی امید اور یقین کے ساتھ دعا کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں اور ہر دن اس معجزاتی قوت کو محسوس کریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو حصے میں تقسیم کر کے عنوانات، اقتباسات، قرآن و حدیث کی اصل عربی آیات، حوالہ جات کے ساتھ بھی فراہم کر دوں۔ بتائیے آپ کو اور کیا شامل چاہیے؟ دعا کی طاقت تعارف۔ دعا انسان کی روح کا سانس ہے، یہ وہ زبان ہے جس سے بندہ اپنے خالق سے براہ راست رابطہ کرتا ہے، اپنی کمزوری، امید، شکر، خوف اور چاہتے اس کے سامنے رکھتا ہے۔ دنیا کی ترقی و فوائد کے باوجود انسان آج بھی بے شمار مسائل، فکری الجھنوں اور جذباتی تشویشوں سے دوچار ہے۔ ایسے میں دعا وہ عمل ہے جو انسان کو اندرونی سکون، طاقت ارادی اور حوصلہ عطا کرتی ہے۔ کیا مضمون دعا کی تعریف، اس کی حقیقت، اس کے نفسیاتی، سماجی اور روحانی اثرات، دعا کے آداب اور عام غلط فہمیوں کا احاطہ کرے گا، نیز عملی طور پر زندگی میں اسے
किस तरह अपनाया जाए इसके आसान तरीके भी पेश किए जाएंगे। दुआ किया है। एक जामे तारीफ दुआ का लुग़वी मतलब मांगना, पुकारना और इल्तिजा करना है, लेकिन अमली मानों में दुआ महज ज़बान की हरकत में है। ये दिल की कैफियत ही दुआ में बंदे का अल्लाह के साथ ताल्लुक़, इक़रार, आजिज़ी और मोमिनीन का अपने ज़ाहिर व बातिन से खुलूस का इजहार शामिल होता है। दुआ कभी अकाउंट्स की फहरिस्त जैसी नहीं होनी चाहिए कि बस चीज़ें मांगें और ख़त्म हो जाएं। इसका असल मकसद खुदा के करीब होना, अपने अमाल का मुहासबा और दिल की पाकीज़गी है। दीनी और रूहानी नुक्ताए नज़र इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत समेत मुख्तलिफ आसमानी मज़ाहिब में दुआ को खुसूसी मकाम हासिल है। इस्लाम में दुआ की फजीलत बारहा मुक़द्दस और अहादीस में बयान हुई है। दुआ अल्लाह की रूलिंग में रहनुमाई, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करने और रिज़्क़ व सेहत के लिए इल्तिजा करने का ज़रिया है। रूहानियत में भी दुआ को अंदरूनी पाकीज़गी और क़ल्बी तवज्जो का ज़रिया समझा जाता है, दिमागी तरकीब बल्कि दिल की तब्दीली अव्वल है और दुआ इस तब्दीली की सबसे सीधी राह है। दुआ के नफ्सियाती असरात, नफ्सियात में भी दुआ के कई मुस्बत नताइज देख लिए गए हैं। जब इंसान दुआ करता है तो वो अपनी तकलीफ और ख्वाहिश को लफ्ज़ी या क़ल्बी तौर पर बयान करता है। इस अमल से दबाव कम होता है। दुआ इंसान को उम्मीद देती है। उम्मीद ज़हनी सेहत के लिए कलीदी जुज़ है। दुआ के नतीजे में इज़्तिराब, एंज़ाइटी और अफसरदगी के कुछ पहलुओं में कमी आती है, क्योंकि दुआ बंदे को कंट्रोल का एहसास देती है। चाहे हालात मुश्किल हों, बंदा जानता है कि इसने अपने रब से राब्ता कायम रखा है। बरहा दुआ सोच को मुनज़्ज़म करती है। जब हम दिल से मांगते हैं, हम दरअसल अपनी तरजीहात वाज़े करते हैं। मालूम होता है कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए वाकई अहम हैं। इस फिक्री शफाफियत से अमली फैसलों में मदद मिलती है। दुआ के समाजी असरात, दुआ फर्दी अमल होने के साथ साथ इज्तिमाई भी हो सकती है। मुशतरका इबादतें और इज्तिमाई दुआएं जमात में इत्तेहाद व इत्तेफाक को मजबूत करती हैं। जब लोग एक साथ किसी के लिए दुआ करते हैं तो एक दूसरे के लिए हमदर्दी और खैरख़्वाही का इजहार होता है। ये समाजी बंधन को गहराई देता है। इस तरह कम्युनिटी में कनेक्टिविटी और बाहमी एतमाद बढ़ता है। मज़ीद ये कि इज्तिमाई दुआ लोगों को ज़िम्मेदारी और ख़दशात बांटने की आदत देती है। मुसीबत में एक दूसरे की मदद करना, माली आमादगी, ये सब दुआ के समाजी असरात की बदौलत मुमकिन होता है। दुआ और अमल तज़ाद तकमील। अक्सर लोग सोचते हैं कि दुआ महज बैठ कर मांगने का नाम है और उससे अमल की अहमियत कम हो जाती है। ये एक गलत फहमी है। दुआ और अमली कोशिश आपस में मुतज़ाद नहीं बल्कि तुकमल अमल है। दुआ इंसान को उम्मीद और हिम्मत देती है, जबकि अमल वो रास्ता है जो इस उम्मीद को हकीकत में बदलता है। नबियों की सीरत में हमें बारहा देखा गया कि वो दुआ करते थे और फिर पूरी कुव्वत के साथ अमल करते थे। दुआ इंसान को थकावट से निजात दिलाती है, जबकि अमल मकसद को हासिल करने का ज़रिया है। दाल आके आदाब, दुआ का सही आदाब अपनाना उसके असर को बढ़ाता है। एक, खुलूस दिल, दुआ में सबसे अहम खुलूस है। जब दुआ खुलूस से हो तो वो दिल तक जाती है। 2, इस्तिग़फ़ार से आगाज़, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांग कर दुआ का आगाज़ करना दिल को हल्का करता है। 3, हम्द व सना, अल्लाह की तारीफ़ व सना के साथ दुआ शुरू करना शुक्र और आजिज़ी की अलामत है। 4, इदाब अदब, दुआ के दौरान आजिज़ी और अदब का इजहार ज़रूरी है। बुलंद आवाज़ बेअदबी से बची। 5, इस्तिक़ामत, दुआ में मुस्तकिल मिजाजी रखना चाहिए। बार बार मांगना और साबित कदमी दिखाना रूहानी ताल्लुक़ को मजबूत करता है। 6, मरहला वार मांगना, अल्लाह से छोटी बड़ी दोनों चीज़ें मांगें, लेकिन सबसे पहले आखिरत की भलाई और हिदायत मांगें। गलत फहमियाँ, कुछ आम गलत फहमियाँ हैं जो लोगों को दुआ से दूर कर देती हैं। दुआ का फ़ौरन मंजूर होना, बाज़ लोग तवक्को रखते हैं कि दुआ फ़ौरन कबूल हो जाएगी। हकीकत यह है कि अल्लाह की मशीयत, हिकमत और वक्त का इल्म इंसान को नहीं होता। दुआ का मंजूर होना अल्लाह की हिकमत के मुताबिक होता है। दुआ का नताइज पर काबू पाना, दुआ नताइज को तब्दील कर सकती है, मगर ये किसी कुदरती कानून की तरह अमल नहीं करती। दुआ के ज़रिए इंसान के दिल बदलते हैं, हालात में तब्दीली आती है। अल्लाह किसी और सूरत में बेहतरीन नतीजा बख्शता है। सिर्फ मांगना, दुआ को महज मादी चीज़ें मांगना समझना दुरुस्त नहीं। दुआ में रूहानी तरक्की, इखलाकी बेहतरी और हिदायत की भी जगह है। दुआ का अमली इतलाक़ हर मसले के लिए एक नुस्खा है। मुश्किलात और परेशानियाँ, जब इंसान मसाइब में मुब्तला हो तो दुआ सब्र, हिम्मत और हिकमत देती कि दुआ के साथ अमली इक़दामात भी करें, मदद तलब करें, मशवरा लें और मुनासिब इक़दामात उठाएं। ताल्लुकात और ख़ानदानी उमूर, दुआ इंसान को सब्र, रहम व करम और फ़हम अता करती है। ऐसे रवैयों से रिश्तों में बेहतरी आती है।
हिबाम दुआ से रिश्तों में यकजहती बढ़ती है। 3 माल और रोजगार। दुआ रिस्क में बरकत, मेहनत में कामयाबी और दिल में शुक्र पैदा करती है। दुआ के साथ मेहनत, मंसूबाबंदी और सब्र को भी अपनाई जाए। रूहानी इस्लाह, तंज़ीम, वक्त, नमाज, तिलावत और दुआ मिलकर इंसान के बातनी हालात बदल देते हैं। ये अमल आदमी को गुनाहों से दूर रखता है और नेकियों की तरफ माइल करता है। दुआ और तकदीर का मसला। कुछ लोगों का कहना है कि अगर सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ है तो दुआ का फिक्री मकाम किया है। इसका हल ये है कि तकदीर और दुआ दोनों साथ साथ चलते आओ। हम जो कुछ करने की ताकत रखते हैं वो हमारी कोशिश और दुआ के इंतजार से बेहतर बनता है। दुआ तकदीर को तब्दील करने का सदा जरिया नहीं, मगर अल्लाह अपने बंदों की दुआ के जरिए रहमत नाजिल करता है। और बाज़ औक़ात तकदीर के बदलने का मुराद यही होता है कि बंदा दुआ कर रहा होता है, यानी दुआ और तकदीर में तज़ाद नहीं बल्कि बाहमी रब्त है। दुआ के सबूत, तजरबी और तारीख और ज़िंदगी के तजर्बात में ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जिनमें दुआ ने इंसानों की किस्मत बदल दी। ये वाक़यात सिर्फ मजहबी किस्से नहीं बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लोगों के तजर्बात में मिलते हैं। किसी मुश्किल वक्त में मुजिज़ाना रा निकल आना, मरीज़ की शिफायत, किसी बंदे के दिल में अचानक हिम्मत आ जाना, ये सब दुआ के असरात के अमली मुज़ाहरे हैं। इसके अलावा साइंसी मुताले ने भी दिखाया है कि उम्मीद और ईमान इंसानों की बहाली, रिकवरी में मुआविन साबित होते हैं और दुआ इसी उम्मीद व ईमान को तक़वियत देती है। दुआ के मुख्तलिफ अक़साम। पेश दुआ ज़ाती मुअस्सिर, ये वो दुआ है जो दिल से मखसूस अल्फाज के बगैर की जाए। मनहज दुआ, क़वाइद के साथ मखसूस अज़कार, मखसूस वक्त आ मखसूस हालात में की जाने वाली दुआएँ। इज्तिमाई दुआ, जमात में की जाने वाली दुआएँ। इज्तिमाई महफिलों में अफराद की मुश्तरका हमदर्दी का इजहार। हर किस्म की दुआ का अपना हसन और मकाम है। ज़ाती दुआ दिल की सच्चाई को बढ़ाती है। मखसूस अज़कार इंसान को रूहानी नज़्म सिखाते हैं और इज्तिमाई दुआ कम्युनिटी को मजबूत करती ही। दुआ में साबित कदमी का किरदार। एक बेहतरीन मिसाल ये है कि इंसान दुआ करे और फिर साबित मिजाजी से अमल करे। दुआ से दिल मजबूत होता है और मुस्तकिल मिजाजी से अमाल में तसलसल आता है। इसके बरक्स जो लोग चंद दिन दुआ करें और फिर तर्क कर दें, उनके पास वो रूहानी ताकत नहीं आती जिससे हालात बदल सकें। जा दुआ का हकीकी मकसद, दुआ का हकीकी मकसद मांगना ही नहीं बल्कि अल्लाह के साथ वो रिश्ता कायम करना है जो इंसान को बेहतर बनाए। दुआ इंसान को आजिज़ी सिखाती है, उम्मीद देती है और इसे अपनी तरजीहात वाज़े करने में मदद देती ही। दुआ और अमल एक दूसरे के हम कदम हैं। दुआ दिल और रूह की क़ुव्वत देती है जबकि अमल इस क़ुव्वत को दुनिया में मुतहर्रिक करता है। अमल तजावीज़, रोज़मर्रा ज़िंदगी में दुआ को मजबूत बनाने के आसान तरीक़े। 1 रोज़ाना मखसूस वक्त। रोज़ाना किसी मखसूस वक्त पर खामोशी में बैठ कर दिल की बात करें। 2 शुक्रगुजारी के साथ आगाज़। हर दुआ के आगाज़ में 2 या 3 चीज़ों का शुक्र अदा करें, ये दिल को मुस्बत मोड में लाता है। 3 खुलूस से मांगें। अपनी दुआ में सच्चाई और खुलूस को बरकरार रख। 4 मुख्तसर और वाज़े मांगें। तवील फहरिस्त की बजाय मुख्तसर मगर वाज़े दरख्वास्तें रखें। 5 अमली मंसूबा। दुआ के साथ मांग के लिए एक अमली कदम भी बनाएं। मिसाल के तौर पर रिस्क के लिए मेहनत के नए ज़राए तलाश करें। 6 दुआ नोट करें। अपनी दुआओं और उनके मुमकिना जवाब को लिख कर रखें। इससे आप बाद में शवाहिद देख सकेंगे कि किस तरह हालात बदलें। खुलासा, दुआ एक ताकतवर रूहानी अमल है जो इंसान को अंदरूनी सुकून, उम्मीद और हिकमत अता करती है। ये फर्दी और इज्तिमाई दोनों सतहों पर असरअंदाज होती है। नफसियाती दबाव कम करती है और समाजी रिश्तों को मजबूत करती है। दुआ का असल मकसद महज मांगना नहीं बल्कि अल्लाह के साथ हकीकी रिश्ता उस्तवार करना है। दुआ और अमल दोनों साथ चलें तो जिंदगी में हकीकी तब्दीली मुमकिन है। दुआ की ताकत को जानने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आदमी खुद दावत अमल बने, खुलूस के साथ दुआ करे, मुस्तकिल मिजाजी दिखाए, अमल करे और हालात को अल्लाह की हिकमत के हवाले कर दे। यही वो राह है जिससे इंसान अपनी ज़ाती, समाजी और रूहानी जिंदगी में हकीकी तरक्की हासिल कर सकता है। मज़मून तकरीबन अल्फाज पर मुश्तमिल है। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसी मज़मून को मज़ीद मुख्तसर खलासे वीडियो स्क्रिप्ट यूट्यूब के लिए 10 निकाती शॉर्ट वीडियो में तब्दील कर दूं। दुआ की ताकत तारुफ। दुआ इंसान के ईमान और आरजुओं का वो सफ़ीर है जो दिल की गहराइयों से निकल कर अल्लाह के हुजूर पेश होती ही। दुआ सिर्फ ज़रूरतों की फहरिस्त नहीं बल्कि बंदे और खालिक के दरमियान एक गहरा राब्ता, एतमाद कामिल और तस्लीम क़ल्बी का इजहार है।
ہر مذہبی روایت میں دعا کو خاص مقام حاصل ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ سے مانگنے، اسے یاد رکھنے اور اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کی تاکید بارہا آئی ہے۔ اس مضمون کا مقصد دعا کی حیثیت، اس کے نفسیاتی اور روحانی اثرات، معاشرتی فوائد اور عملی طرکار پر روشنی ڈالنا ہے۔ دعا کا مفہوم اور اہمیت۔ دعا لغوی طور پر عرض کرنا، مانگنا، پکارتے ہوئے بلانا کے معنی رکھتی ہے۔ شرعی لحاظ سے دعا وہ کلمات اور افعال ہیں جن کے ذریعے بندہ اپنے اندر کے جذبات اور حاجات کو اللہ کے سامنے رکھتا ہی۔ دعا کا بنیادی جذبہ یہ ہے کہ انسان خود کو محدود اور اللہ کو قادر مطلق سمجھتا ہے۔ دعا میں عاجزی، شکر، استغفار اور امید سب کا امتزاج ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دعا کو ایمان کا ستون کہا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی نے تم